अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर पिछले कई दिनों से बड़ी तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पहले बात तो सबसे पहले इस खबर को छुपाया गया कि उनकी बीमारी जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है और उनका इलाज भी करवाया गया है, और उसके बाद से जो भी खबरें आ रही थी गैर मुसद्दिका, अनकन्फर्म्ड, और सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें जो है वो होना शुरू हो गई। और पिछले 48 से 72 घंटे जो हैं मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैलती रहीं। कुछ का तो ये भी कहना था कि जनाब इमरान खान साहब जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर उनके लिए आसानियाँ और बढ़ जाएंगी, और मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन उसके बाद अब ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि इमरान खान साहब की आंख के हवाले से आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ये बयान दिया कि उनकी आंख जो है वो पहले से बहुत बेहतर है, उनकी साइट जो है, विजन उनका जो है वो वापस आ रहा है, चीज़ें जो है डॉक्टर्स ने उनका दोबारा चेकअप किया है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी जो है बाकायदा तौर पर अपडेट कर दिया गया है कि इमरान खान साहब की हालत पहले से बेहतर है। इस सारी चीज़ के दौरान पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, खास तौर पे मोटरवेज़ के ऊपर, वो मोटरवेज़ जो केपी के अंदर मौजूद हैं, जगह जगह से उन्हें बंद किया गया, वहाँ पे लोगों का एक्सेस बंद किया गया। और ज़्यादा इशू ये था कि जो मुकामी लोग थे वहाँ के, यानी कि केपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनकी आमदो रफ्त के लिए तमाम तर रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रिएक्शन शो करके सही किया, या ये ज़रूरत थी, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि हुकूमत उनसे कोऑपरेट करती, कोऑर्डिनेट करती? अभी भी उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं उनका इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं हुआ है, उनकी बहनों का अब तक एक्सेस नहीं हुआ है। क्या ये मामला अब हैंडल हो चुका है, ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा? इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब। शफी जान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है इमरान खान साहब की सेहत को लेके इस वक्त आपके पास क्या है? सबसे नज़ीर तारड़ था, लेकिन उनकी जो एक इसके अलावा भी काफ़ी ट्विटर पे अगर आप देख लें या सोशल मीडिया पे देख लें तो उनकी रिपोर्ट शेयर हो रही है। लेकिन मंसूर साहब, मसला वही है जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा डे वन से है, हम उसी मुतालबे पे आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं खुद इस वक्त सवाबी के धरने पे हूँ और वहीं से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग खुद आए हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने कोई ऑफिशियल धरने का ऐलान नहीं किया। यहाँ पे जो आवाम बैठी है ये खुद निकली हुई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हो या खुशालगढ़ पे हो या DI खान मोटरवे पे हो या बक्कर के रास्ते पे हो या पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी लोग इस वक्त अगर शहराओं पे बैठे हैं तो ये खुद से निकली हुए हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इनको तशवीश है। जहां तक रिपोर्ट्स की बात है या आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू की बात है, तो डे वन से जो हमारा मुतालबा है कि उनके ज़ाती डॉक्टर को उनकी फैमिली की निगरानी में इमरान खान साहब को अल-शफा शिफ्ट किया जाए और वहां पे उनकी ट्रीटमेंट हो। लेकिन हुकूमत की वही हरदर्मी, अना और जिद इस वक्त भी कायम है। और आपने देखा होगा कि उनके कल 1 घंटे की उनकी कोई विजिट हुआ है, वहां पे चेकअप्स भी हुए हैं, लेकिन उस चेकअप्स पे ना ही उन डॉक्टर्स को बुलाया गया, ना ही फैमिली मेंबर्स बुलाया गया, और ना हिट हो रही है। इसको मुस्तरद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का ज़ाती डॉक्टर, उनकी फैमिली और जो डॉक्टर हमने नॉमिनेट किए हुए हैं वही लोग उनका अल-शिफा में इलाज करें। तो यानी जब तक ये आपकी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती, ये धरना, एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा? जी बिल्कुल मंसूर साहब, एहतजाज इस वक्त भी जारी है। मैं खुद सवाबी के मकाम पे ही मौजूद हूँ और वहाँ की रेस्ट एरिया से ही मैंने आपको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक। इसी के साथ साथ खुशालगढ़ पुल इस वक्त बंद है, अटक पुल पे लोग बैठे हुए हैं, इसके साथ DI खान की मोटरवे बंद है। बात बड़ी सिंपल है और जो मुतालबा है वो बड़ा जायज है। इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों अना और जिद इसको बनाई हुई है। आपको याद होगा नवाज शरीफ के टाइम पे जो जो उन्होंने कहा इसी तरह हुआ। उनके साथ मरियम नवाज 24 घंटे मौजूद रही, उनका जाती डॉक्टर अदनान वहां पे मौजूद था। प्लेट लिस्ट का इशू बना तो लंदन भेज दिया गया। इनकी पसंद का मुल्क, इनकी पसंद का शहर, इनकी पसंद का हॉस्पिटल। तो ये इमरान खान साहब के टाइम पे ये अना और जिद क्यों है? जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान के शहराओं पे लोग बैठे हैं इसी तरह बैठे होंगे और हम अपना मुतालबा जारी रखेंगे। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, ये आपने शफी साहब की गुफ्तगू सुनी, धरना दिया हुआ है उन्होंने वहाँ पे स्वाबी के मुकाम के ऊपर, और वो ये फरमा रहे हैं कि जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे, इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं देंगे, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये चीज़ें तो बैड टू वर्स होती जाएंगी सर। मतलब मुल्क की एक अहम शाहराह को बंद कर दिया गया है। हुकूमत कुछ सोच रही है इसको एड्रेस करने के बारे में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. بات ایسی ہے کہ یہ اپنی ملاقات کی فکر مند ہے کہ نہیں ان کی صحت کے بارے میں. اگر صحت کی بات ہو تو صحت کی باتیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں. آج تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کی 85% بینائی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. وہ جو ایک جھوٹا بیانیہ گڑا جا رہا تھا آج تو اس کا کوئی نام ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ اس طرح تھی نہیں بات. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو قیدی ہے وہ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے، وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے. اسٹیٹ از ریسپانسبل. اسٹیٹ نے اس وقت بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کی تھی جب ان کو تکلیف ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ان کو اسپتال بھی لے جایا گیا. آج پھر ان کو ان کے ملک کے میرے خیال میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں جو آج گئے تھے کل، انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے اپنی رپورٹ بنائی. انہوں نے ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اور پارٹی کے چیئرمین ان سے بھی بات کرا دی اور ان کے ڈاکٹروں سے بھی بات کرا دی، اور انہوں نے اپنی تسلی نہیں، اور مجھے اپنی اطمینان کا اظہار اختیار صاحب کر دیا. یہ آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل. واٹ پرابلم ڈز دا اسٹیٹ ہیو کہ اگر ان کے ذاتی معالجین کا ایکسس ان تک دے دیا جائے؟ اس میں مجھے روڈ بلاک کیا ہے وہ ذرا سمجھا دیں. میرے خیال میں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت ہوگی تو وہ بھی کرا دی جائے گی. اور جو ان کے علاج کی بات ہے، دیکھیں مین چیز جو ہوتا ہے وہ ایک قیدی کا علاج ہوتا ہے، وہ فیسلٹیز بڑی ذمہ داری کے نہیں، ساتھ آپ نے ادا کی فرمایا جا آپ رہی کے ہیں. خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کا یہ خیال کیوں ہے؟ چلیے یہ سمجھا دیجیے آپ کے ایسا کیا خیال کیوں ہے؟ میرا یہ خیال اس لیے ہے کہ جیل مینول شاید اس کی اجازت نہیں دیتا. جیل مینول میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جو ان کو بیسٹ فیسیلیٹیشن دینی تو چاہیے وہ نواز ہم دے شریف رہے ہیں، صاحب کو ایکسس اس کی کس بھی طرح ملتا ضرورت تھا نہیں ہے. ان کے جب وہ اپنے الاؤ ڈاکٹر کے کرے پاس؟ گا تو وہ بھی کر دیں گے. نواز شریف یہ صاحب اس کو وقت کے قانون کو آپ دیکھ لیجئے اور پوچھ لیجئے کہ کس طرح دیا تھا. کسی عدالت نے کہا تھا، کس طرح ملا تھا، وہ اس کے ساتھ لگی بندی چیز ہوگی، وہ اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. دوسرا، نواز شریف کے کیس میں اور عمران خان صاحب کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف کا جو کیس تھا اس میں جان جانے کا اندیشہ تھا. نواز شریف جو تھے ان کو ہارٹ کے پرابلم تھے. اس سے پہلے سر جب وہ یہاں پہ جیل میں گئے سائڈ تھے اس جانے سے کا پہلے ان اندیشہ ہے کی نا. ایک سے زائد ہارٹ سرجریز ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ان کو مزید وہاں پر جو پرابلمز تھی وہ بہت ہی سیویئر تھی. ان کی جان جانے کا بہت ہی اندیشہ تھا. اور یہاں تک کہ اگر آپ کمپیئر خامخواہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کی جب صحت خراب ہونے لگی تھی تو سرکاری ڈاکٹروں کو بھیجا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس وقت ان کی رپورٹوں کو مسترد کر دیا تھا. ٹھیک. پھر اپنی تسلی کرنے کے لیے یا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے شوکت خانم کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کو بھیجا گیا تھا. تو وہ بھی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. ہم تو ایسی کوئی گندی پالیٹکس نہیں کھیل رہے. اچھا. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ آج جو کل نے کیا وہ بھی بہترین تھا، جو آج کر رہے ہیں وہ بھی بہترین ہے. اور آپ کے شو میں پوری قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وی بیلیو کہ عدالت نے، قانون نے ایک قیدی کی آزادی سلب کی ہوئی ہے. ان کی جان لینے کا کسی کا ارادہ نہیں اور نہ کسی کے پاس اختیار ہے. اور جہاں کہیں بھی یہ ٹریٹمنٹ جو ان کو دی گئی ہے، اس میڈیکل پروٹوکول کو آپ پوری دنیا میں، شفا کیا آغا خان کیا، آپ امریکہ لے جائیں، آپ یو کے لے جائیں، جس ہسپتال میں آپ دکھائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ the best medical protocol was being adopted at the time of treatment of عمران خان. ٹھیک. جیل میں، جیل کے باہر، اور اس کے بعد بھی. چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتا دیتا ہوں، یہ اس کو آپ خبر سمجھیں یا جو بھی، کہ اگلے چند دنوں میں ان کو ایک بہترین طبی ادارے میں بھی شفٹ کیا جائے گا. اگلے چند دنوں میں انہیں کسی طبی ادارے میں شفٹ کیا جائے گا. طبی ادارے سے مراد ہاسپٹل ہی ہوگا، اوبیسلی کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے ہاسپٹل ہی یہاں ہوگا، ایسا ہی ہوگا جی. جی. ادھر بھی شفٹ کر دیں گے. کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو وہاں پہ پوری کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا. لیکن کوئی نہیں تو مسئلہ پھر جو ہے وہ نہیں تو آئے گا. اختیار صاحب یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں شفیع جان صاحب کے الشفا ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں. الشفا ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں آپ یا کسی اور ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں ان کی فرمائش تو نہیں پوری کر سکتا. یہ تو کل کو بولیں گے کہ ہمیں سینیپیکس جانا ہے، مل کے فلم دیکھنی ہے، تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ایسی فرمائشیں چھوڑ دیں. آپ کو ہم اتنی ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ تسلی رکھیں کہ ہم ڈرٹی پالیٹکس نہ کبھی کھیلیے، نہ کھیلیں گے، اور نہ آپ کو بھی کھیلنے دیں گے. یہ 85% والا بیانیہ جو ہے نا، یہ چھوڑ دیں. یہ گڑنا وہ سارا آپ کا ٹھس کر گیا ہے. ہم عمران خان کی جان پہ، کیا اس کی مطلب صحت پہ 85% والا سر؟ 85% جتنا سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی 85% سائٹ نہیں گئی ان کی، ویژن نہیں گیا ان کا؟ نہیں گئی ہے. اچھا کتنا ہے اس وقت یہ بتا دیجئے.
سر میں آپتھالموجسٹ نہیں ہوں، لیکن آپ چیک کر لیجئے جو بات انہوں نے کی تھی وہ آدھی بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے سر، یہ ایک موازنہ ظاہری بات ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب اتنا زیادہ اس کو سیریس مت بنائیں، اتنا سیریس ہے نہیں، جان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شفیع جان صاحب اس وقت خود دھرنے پہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوں گے۔ اب یہ معاملہ سیٹل کس طرح ہوگا حسن صاحب؟ یہ 626 دنوں کے بعد سیٹل ہوگا، یہ کیونکہ 626 126 دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اب حکومت چاہتی ہے کہ 626 دن جو ہے تحریک انصاف ایک بار پھر یار ایک آپ نیا مذاق کر رہے ہیں ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرے حسن صاحب، آپ دھرنوں کا۔ مذاق کر رہے ہیں یار۔ اور وہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں کی جا رہی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر جو ان کا دھرنا ہے یا پارلیمنٹ میں ہے، یعنی ایس پی لیول کے اوپر ڈیل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ کوئی آپ نے دیکھا کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور آئے ہوں، ایون انٹیریئر سیکرٹری آئے ہوں، چیف کمشنر اسلام آباد نے آ کے ان سے بات کی ہو، آئی جی اسلام آباد آئے ہوں، بتا دیں مجھے محسن نقوی صاحب آئے ہوں، کون آیا ہے ان کے پاس؟ نہیں لیکن یہ اچھی بات ہے حسن بھائی، بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ حسن بھائی یہ کوئی فخر ہونے کرنے والی بات ہے کہ نہیں آیا؟ دیکھیں جی ان سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا، بات کرنی چاہیے سر۔ ایک سوابی انٹرچینج کے اوپر ایک دھرنا دیا ہوا ہے، پاکستانی ہیں وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ریزالو کروائیں ایشو کو۔ دیکھیں سب سے تو اہم بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ حکومت کا اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اگر آئیڈیل سچویشن نہ بھی ہو تب بھی یعنی اس قسم کے موقعوں کے اوپر تو کم از کم بات چیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات چیت کے دروازے بند کیے پاکستان تحریک انصاف نے۔ دھرنا جو ابھی انہوں نے کال کیا اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہی فرینڈ آف کورٹ یا امائکس کیورے جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے بھجوایا، جو کہ 3 گھنٹے ملاقات کر کے واپس آئے۔ پھر کورٹ نے ہی آرڈر دیا کہ ان کے بچوں سے بات کی جائے، تو 20 منٹ ان کے جو بیٹے ہیں ان سے بات بھی انہوں نے کر لی۔ اب بات یہ ہے کہ جو 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں 2 بڑے ہاسپٹلز کے، ایک جو ہے بالخصوص شعبہ جو ہے وہ آنکھ کو ہی دیکھتا ہے ہاسپٹل پورا، اور ایک پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں شمار ہوتا ہے پمس، وہاں پر بھی ایچ او ڈی جو ہے وہ ان دونوں جو ایکسپرٹس کے اوپر مشتمل میڈیکل ٹیم نے دوبارہ ان کو ایگزامن کیا۔ دیکھیں ایک پروسیجر ان کا ہو چکا ہے، اس پروسیجر کے بعد ایک گیپ دینا ہے، اس گیپ کے بعد ہی اگلا پروسیجر ہوگا جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے خیال کے مطابق اگلے جو ہے وہ تقریباً 7-8 دنوں کے اندر وہ ڈیو ہوگا، تو اس دن دوبارہ ان کو لایا جائے گا وقت ضائع کیے بغیر، پھر ان کا پروسیجر نہیں لیکن ہوگا۔ حسن صاحب یہ آخر کترا جو ان کو کیوں رہے بیماری ہیں؟ ہوئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو ملانے سے کترا، صرف ملاقات کروائیں، ختم کروائیں اس چیز کو، اہم بلا وجہ سر پہ اس کو اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے اس چیز کی۔ نہیں وہ سپریم کورٹ میں استدعا کی تھی نا، انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی اس درخواست کو یعنی مسترد کر دیا، تو اب سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کے اوپر منوان عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں اپنے ہاسپٹلز کے، کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ کیا انہوں نے نوکری نہیں کرنی؟ کیا انہوں نے جو ہے ایسا ڈاکٹر سرو نہیں کرنا ملک کے اندر؟ ٹھیک، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈکٹیٹ کریں کہ جی یہ ہماری ٹرمز ہیں اس کے اوپر آ جائیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہتے تو یہ ہیں کہ فیصلہ جو محمود خان اچکزئی کریں وہ فیصلہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، وہاں پر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت علیمہ خانم جو ہے وہ اپنا ہی ایک نظریہ لے کر آ گئی ہیں، اپنی ہی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ ان کے سامنے پارٹی بے بس ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کراؤڈ ہوگا اور لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا، اور عمران خان کی آنکھ کا معاملہ لوگ باہر نکلیں گے، پھر نہ اس طرح لوگ نکلے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ لوگ نکلے ہوئے سر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہاؤس کے باہر دیا، کیا وہ دھرنا تھا؟ سر اپنی حکومت ہے، اپنا ہی صوبہ ہے، اس کے اندر اپنے ہی لوگوں کو لا کے بٹھا دیا انہوں نے، اور پہلے دن ان کے اوپر لاٹھیاں بھی چلا دیں۔ اب بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ان کے دھرنے ہیں، انہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں پنجاب کے کس شہر کے اندر آپ نے پروٹیسٹ دیکھا؟ اسلام آباد کے اندر
ان 2-3 جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں، اس کے علاوہ کون سی جگہ پہ آپ نے پروٹیسٹ دیکھا؟ ہاں ایک ترنول کی طرف آئے تھے 5 بندے، ویڈیو بنا کر روڈ بلاک کر کے پھر غائب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کو گورنمنٹ کو انگیج کرنا تھا، مذاکرات کے ذریعے بات چیت کرتے، اپنی ایک وقت تشکیل دیتے، وہ جاتا سنجیدہ طریقے سے بات کرتا اور اس پر حکومت سے کچھ لے کر آتا. اوکے ایک منٹ ہولڈ کیجئے سر، ٹھہریے گا. اس کا تو پھر اثر کوئی نہیں ہے. یہ اختیار صاحب جلدی سے کامنٹ کریں، میں نے شفیع صاحب کے پاس جا رہا ہے. آپ بولیے جلدی سے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا میں جلدی تو نہیں بولوں گا، آپ چلیں پھر آپ شفیع سے ہو. میں شفیع صاحب سے چلیں، شفیع صاحب سے پوچھ لوں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، اس میں دیکھیے حسن صاحب جو ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا جواب دیجئے کہ بھائی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں، اس کے مطابق جو انہوں نے کہا گیا جی ایکسپرٹ سے ان کا معائنہ کروایا جائے. 16 تاریخ دی گئی تھی، 15 تاریخ کو یہ سب کچھ ہو گیا. اب آپ ایک ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر میں نہیں ہے. منصور صاحب، پہلی بات کہ 96 گھنٹوں پہ بھی ہمیں اعتراض ہے. سپریم کورٹ نے اتنا ٹائم کیوں دیا؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی بینائی کا ایشو ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر منٹ کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. ہمیں یہ امید تھی کہ حکومت اگلے ہی دن بورڈ قائم کرے گی اور وہ جو ہم نام دیں گے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور جو نام فیملی کی طرف سے دیے گئے تھے، ڈاکٹر نوشیروان کا اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ، وہ بھی ساتھ ہوں گی، اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن حکومت نے اس کی برعکس 3 دن اس پہ لگائے. پھر جو نام دیے گئے اس کو بھی نہیں ڈالا گیا، فیملی کو بھی ایکسیس نہیں دی گئی. اچھا شفیع بھائی ایک بات بتائیے، ڈاکٹر ان کے ساتھ. شفیع بھائی ایک بات بتائیے گا، آپ نے یہ پتا کروایا کہ ایکچولی اس بیماری کا علاج ہوتا کس طرح ہے؟ آپ نے I mean do you know about the background کہ یہ بیماری ہے کس طرح؟ دیکھیں جو شفا کے جو ڈاکٹرز کے نام دیے گئے منصور صاحب، وہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. اور وہی اس کے بہترین اس وقت جو اسلام آباد کے ہاسپٹلز کی اگر آپ بات کریں تو وہی بہترین ڈاکٹرز تھے جو ہم نے ان کو نام دیے. ان کے ساتھ ساتھ منصور صاحب فیملی کو کیوں ایکسس نہیں دیا جا رہا؟ کیوں ڈاکٹر عظمیٰ کو نہیں چھوڑا جا رہا؟ Your point is valid. شفیع بھائی your point is valid. میں دوبارہ میں coming back to the question. آپ کو بذات خود اس بیماری کے بارے میں پتا ہے یہ بیماری کس طرح ہوتی ہے، اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے، اس کے پروسیجرز کیا ہیں؟ آپ کو خود اس بارے میں پتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں مجھے پرسنلی تو اس بیماری کا اتنا علم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو ریٹینا اسپیشلسٹ ہی آپ کو بتا پائیں گے. اچھا میں آپ کو صرف مجھے اگر آپ اجازت دیں شفیع بھائی، مجھے صرف ایک اجازت دیجئے. میری نا عمران خان صاحب کے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے. میں اب یہ آن ایئر بات کرنے لگا ہوں. میں پہلی دفعہ شاید یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ میری عمران خان صاحب کے ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے ماضی میں عمران خان صاحب کی آنکھوں کا معائنہ کیا ہوا ہے. میری بات بڑے غور سے سنیے گا. میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اور اس کا جو علاج ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے علاج کا. انہوں نے کہا جی پہلے آپ اس کے بیسکلی اس کا ایک انجیکشن ہوتا ہے، وہ آپ انجیکشن لگاتے ہیں، اور پھر ایک سرٹن پیریڈ کے بعد دوسرا انجیکشن لگتا ہے، پھر ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ایک تیسرا انجیکشن لگتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو رہی ہے یا اسے کوئی بیماری ہے، مطلب کوئی پین ہو رہی ہے، آپ اسے ایک پین کلر دیں گے، آپ اسے چلے زیادہ درد ہوئی 2 پین کلر دے دیں گے. لیکن آپ چاہیں گے بھی تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا بھائی تمہیں درد ہو رہی ہے، اب ایک کام کرو 1 گھنٹے بعد دوبارہ لو، 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ لو، تیسرے گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ لو. اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، آپ نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد دوسری پین کلر پھر جائے گی. عمران خان صاحب کے انجیکشنز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد ہی وہ انجیکشن جائیں گے. ہاں مطلب اور وہ پروسیجر سٹارٹ ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو اس پروسیجر کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ یہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں آپ کے ذہن میں علاج کچھ اور ہونا چاہیے؟ منصور صاحب یہ پروسیجر کس کے زیر نگرانی ہو رہا ہے؟ نہ ہی ذاتی ڈاکٹر کو اعتماد میں لیا گیا، نہ فیملی وہاں موجود ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو کھیلا گیا، جو سیاست ہوئی، جو اس کے صحت کے ساتھ کھیلا گیا، یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جو جیل سپرڈنٹ تھا پہلے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے کہ 25 اکتوبر سے یا اکتوبر کی شروع سے ہی عمران خان صاحب شکایت کر رہے تھے، تو کیوں وہ ڈیو پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا؟ کیوں ان کا چیک اپ نہیں ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شفیع بھائی ایک منٹ میرے ایک اور سوال کا جواب یہ دے دیجئے کہ اگر مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے منصور صاحب، بار بار آپ ٹوک رہے ہیں مجھے. اچھا میں آپ کو نا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، پھر آپ کھل کے کھیلیے گا. آپ آف ڈرائیو، کور ڈرائیو، ہک شاٹ جو مرضی کھیلیے گا. میرے صرف ایک سوال کا یہ جواب دے دیجئے. میں جیسی ہی تھوڑا 2-3 بال کھیلتا ہوں اور پچ کو سمجھنے لگتا ہوں، آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. میں اپنے بال جیب میں ڈال رہا ہوں، آپ اب بات کریں، میں سوال اس کے بعد کروں گا. آپ پہلے کھل کے کھیلیں، آپ کھیلیں. بات وہی ہے منصور صاحب کہ جس انجیکشن کا آپ نے ذکر کیا، جس پروسیجر کا آپ نے ذکر کیا کہ پہلے ایک انجیکشن لگتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد دوسرا انجیکشن لگتا ہے. اب جو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں وہ
کون لگا رہا ہے, کس کے زیر نگرانی لگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, وہ سابق پرائم منسٹر ہے, پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. اس کا ذاتی ڈاکٹر آپ چھوڑ نہیں رہے, اس کی بہن کو آپ چھوڑ نہیں رہے, ڈاکٹر نوشیروان جو اس کا کزن ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے, کون اس کا رسپانسبل ہوگا؟ 85% بینائی اس کی متاثر ہو چکی ہے. اسٹیٹ 96 responsible گھنٹے جب ہوگی. دیے گئے تو The state just said that. یہ اختیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. They are responsible. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ رسپانسبل جی. ہوگا, اگر کچھ ہوا تو پھر ہم اسٹیٹ سے ہی پوچھیں جی گے. چلے, میں ایک صرف سوال کا میرے جواب دیتے ہیں, پھر میں اختیار صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیس میں میرے ذہن میں ایک سوال آتا, کیونکہ حسن صاحب مجھے اس طرف لے کر گئے کہ اگر کبھی جیل میں قید ایک شخص بیمار ہو جائے تو کیا جیل مینول اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کا پرسنل ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا اور وہ اس کا علاج کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق تو پھر بڑی چیزیں نہیں ہو رہی. اب یہ کنفرم کرنا پڑے گا, Agreed. کیونکہ میرے خیال میں تو اجازت ہونی چاہیے ذاتی ڈاکٹر کو. پھر نہیں, جیل میں آپ مینول سے کے پوچھ رہا ہوں. مطابق عمران خان صاحب کو آپ سے پوچھ کلاس رہا ہوں. بی انٹائٹل ہے, وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ نہیں, میں آپ سے جیل پوچھ رہا ہوں مینول شفیع کے بھائی. مطابق ان کی فیملی کی ملاقات ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے, وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کلاس سے اس کو جیل مینول کے مطابق ملنا چاہیے, وہ کیوں نہیں چھوڑے جا رہے؟ ٹھیک ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے چاہیے, رفقا سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے, وہ جیل مینول کے مطابق کیوں نہیں چھوڑنی چاہیے؟ یہ جیل مینول ان کے مطابق ہے, ان کے پاس اپنا جیل مینول ہے. جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہ جیل مینول ہے, جو چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی نہیں وہ دیکھیں, جیل مینول نہیں میرا ہے. اس شفیع طرح بھائی, نہیں چل سکتا. شفیع بھائی آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی مثال کے طور پہ مختلف جیلیں وہاں پہ ہیں, وہاں پہ اگر کوئی قیدی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا اپنا ذاتی معالج لے کے جاتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, آپ مجھے کلیئر کیجیے. اگر کوئی یہاں پہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو ذاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, یا کوئی ڈاکٹر اس کا 5-6 سال سے ایک ہی ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہو, تو بالکل ہم اس کو اجازت دیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے, یہ اس کا بنیادی حق ہے. عمران خان صاحب کے ٹائم میں بارے میں تو ریاست بھی اور یہ حکومت جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے, کل کو یہ ریسیونگ اینڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں. اتنا کر لیں جتنا یہ سہ سکیں. اختیار ولی صاحب, آنکھ کے بدلے آنکھ جیسی باتیں میں سن رہا ہوں, مطلب یہ بڑی سیریس بات ہے سر, کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ قیدیوں کو بالکل ایکسس دیں گے, ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں. اور سر دے دیں, اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اتنا انا کا ضد کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے اختیار صاحب؟ دیکھیں, سمپل از دس کہ جیل مینول میں ذاتی معالج کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور میں اس کے باوجود آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ ہم اپنی تسلی کر لیں, ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں, ان کا علاج جو ہے وہ ہو جائے, پھر اس کے بعد شاید ہم ان کے ذاتی معالج کو بھی الاؤ کر دیں, وہ بھی چلے جائیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ باتیں چھوڑ دیں, آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان, یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کس کو تڑی لگانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کسی نے اس کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا؟ عمران خان کون سے 25 سال کے جوان تھے؟ بیمار آدمی ہے, بیماری لگ جاتی ہے, صحت مندوں کو بھی لگ جاتی ہے. آپ بھی نوجوان آدمی ہے, آپ کو بھی کوئی بیماری لگ سکتی ہے, مجھے بھی لگ سکتی ہے. بٹ دس ڈزنٹ مین کہ یہ آپ تو وہ قاتلانہ حملوں والی باتیں آپ نے شروع کر دی. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور اب نہیں, لیکن کس اختیار کو صاحب, تڑی, اختیار صاحب تو میں بیٹھا ہوں ٹی وی پہ, نہیں, آپ کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ اختیار صاحب یہ جو کل, مجھے ذرا سر تھوڑا سا تو بولنے دینا. سر بولے, آپ بھی بیٹنگ کریں جو سر, میں اپنا بال پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں, بولے آپ. اچھا, یہ جو کل آپ کی جلوسوں کی وجہ سے ایمبولنس میں خاتون مر گئی ہے, اس کی جان کے بدلے اب کس کی جان دیں گے آپ؟ کل سوابی میں ایک ایمبولنس میں ہمارے حلقے سے ایک خاتون آپ کے جلوس اور روڈ بلاک کی وجہ سے وہ دم توڑ گئی. اس کی جان کے بدلے اب کس کی جان دیں گے؟ عمران خان کی دیں گے, سہیل افریدی کی دیں گے, اپنی پیش کریں گے, کس کی کریں گے؟ ابھی تو آپ بولیں گے کہ یہ تو اللہ کی رضا تھی. Can I take the answer? Can I take the answer? Can I take the answer, sir? مجھے ذرا تھوڑا سا میرا مدعا تو اٹک برج پر خواتین پھنسی ہوئی تھی کل رات اور کل شام. انسان ہے, بندوں کو سہولت میسر نہیں ہوتی وہاں پر, نہ لیٹرین کی نہ واش روم کی. وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ وہ سفر کر رہی تھی. وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی رفع حاجت پوری کی ہوگی,
کس طریقے سے آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. ہر شہر میں ٹریفک جیم ہے, موٹر وے بند ہے, سی پیک روٹ آپ نے بند کیا ہوا ہے, جی ٹی روڈ آپ نے بند کیا ہوا ہے, لوگ رول رہے ہیں, ذلیل ہو گئے ہیں. اسلام آباد پہ کیا اثر پڑا؟ پنجاب پہ کیا اثر پڑا؟ پنجاب تو اپنا کام کر رہا ہے, اسلام آباد اپنا کام کر رہا ہے, سندھ اپنا کام کر رہا ہے, بلوچستان اپنا کام کر رہا ہے. ذلیل ہو کے رہ گئے خیبر پختونخوا کے لوگ. دس از واٹ یو ڈیڈ وتھ کے پی. اور یہ آپ کا شعور ہے. آپ جائیں ذرا لوگوں کا غصہ تو دیکھیں کہ لوگ تپے ہوئے ہیں آپ پر. اور میں کہتا ہوں اب لوگ اٹھیں گے, اب خود آئیں گے آپ کا راستہ, کیونکہ پولیس کو آپ نے مفلوج کر دیا ہے, ڈی سی کو آپ نے مفلوج کر دیا ہے, اسسٹنٹ کمشنر از ناٹ پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز, اور آپ نے ان کو اپنی گھر کی لونڈی بنا دیا ہے. اور کسی جگہ پر آپ کے 50 60 70 سے زائد لوگ نہیں ہیں, ان کو چرس اور آئس کے سامان کی سپلائی ہو رہی ہے, وہ سوٹے لگا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سر اب یہ سڑک بند کر رکھی ہے. اسپیکولیٹو بات ہے سر, یہ چرس اور آئس والی. سر لوفر اور اوباش لوگوں کو سڑک کے بیچ میں بٹھا کے آپ ذرا کیمپ تو دیکھیے, پتہ چلتا ہے اس سے کہ اس میں کتنے سفید پوش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں موجود لوگوں کو ذرا دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کتنے مطلب وائٹ کالر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. لوفر لوگوں کو اکٹھا کر کے سڑک بند کر دینا, اپنے صوبے کو لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ شعور ہے آپ کا. سر میں اختیار صاحب صاحب آئی تھنک آپ نے بڑے سنگین الزامات لگائے. شفیع جان صاحب سے میں اس کا جواب لے لوں, پھر میں حسن صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی شفیع صاحب, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں سر, آپ اپنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. دیکھیے, جہاں تک اختیار صاحب نے جان بوجھ کے صحت کے بارے میں بات کی, کیا ہم نے کوئی جان بوجھ کے کیا؟ بالکل آپ نے جان بوجھ کے کیا. اکتوبر سے جب ان کو تکلیف تھی تو اکتوبر سے لے کے فیبرری ہو گئی ہے, تو آپ نے کوئی طبی جو سہولیات ان کو دینی تھی, جو ڈیو تھی, وہ کیوں نہیں دی؟ جو آپ نے سہولیات نہیں دی تو یہ قاتلانہ حملے کی ہی مترادف ہے. پہلی بات, جہاں تک ایمبولینس کی بات کر رہے ہیں, جہاں تک کہ کسی خاتون کی فوتگی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم خود یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ کسی ایمبولینس کو روکا جا رہا ہے, نہ کسی اوورسیز کو روکا جا رہا ہے. جس کے پاس ٹکٹ ہے, ویزا ہے, اس کو بھی جانے دیا جا رہا ہے. اور لڑکے جو آئی ایس ایف کے ہے, جو یوتھ ونگ کے ہے, وہ خود ایمبولینسز کو نکال رہے ہیں. ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ اگر اس قسم کی کوئی فوٹیج ان کے پاس ہو تو بالکل ہمارے ساتھ شیئر کریں. کسی قسم کی کوئی ایمبولینس کو نہیں روکا جا رہا, کسی قسم کی کسی فیمیل کو اور کسی قسم کی اوورسیز کو نہیں روکا جا رہا. اور بات بڑی اور بات بڑے واضح ہے منصور صاحب, کہ اگر 50-60 لوگ ہیں تو نکالے فوٹیج کے. کہاں پہ 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئیں, ابھی سوابی میں خود بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے حسن ہیں. ایوب صاحب, ابھی یہ لوگ خود سے نکلے ہوئے ہیں. منصور صاحب, جب آفیشیل کال ہوگی, جب دھرنے کی کال ہوگی, آفیشیلی پی ٹی آئی کال کرے گی, تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, اتنے لوگ آئیں گے. یہ تو خود سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں حسن ایوب صاحب, یہ وہ کہہ رہے ہیں سر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, کیوں انڈرمائن کیا جا رہا ہے؟ معاملہ بہت سیریس ہے, گورنمنٹ نہیں اس کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر رہی. سر کون ٹھیک ہے؟ آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے سر, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کون ٹھیک ہے ان میں سے. آپ نے جج حسن ایوب کو لگا دیا, دیکھیں میں تو ہزاروں کی سر جگہ وہ تجزیہ کار ہیں بھائی, وہ ملینز کے اندر لوگ نکل سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ملین مارچ نکالے گی جی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل ملینز لوگ نکل آئیں گے ملک بھر میں, اور جس طرح 8 فروری کو نکلے تھے اس سے بھی 4 گنا بڑا نمبر ہوگا. یہ بحث نہیں ہے جی. بحث یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے, سیاست کی جا رہی ہے. انسان ہے, بندہ بشر ہے, بیمار ہو جاتا ہے, بیماری کا کیا دیکھنا ہے کہ علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حسن بھائی, میں ایک سوال, حسن بھائی ایک سوال سر, بات پتہ کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ ایشوز اس لیے ہیں کیونکہ پہلے جب یہ سارا علاج ہوا تو ان سے چھپایا گیا, پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب کی فیملی سے چھپایا گیا. آپ سر وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, آپ ان کو کوئی بھی بات بتاتے ہو کہتے ہیں سانو نہیں پتا, اسی نہیں مانتے. یہ نہیں ہوا ہوگا اس طرح. جی میں بالکل اس بات سے آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ یہ حکومت کی غفلت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو کم از کم اس متعلق پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی, نہ کہ جو منسٹر فار انفارمیشن ہے عطا تارڑ صاحب, وہ چند دن کے بعد اس کی وضاحتی بیان انہوں نے دیا جو کہ درست نہیں تھا. درست طریقہ کار یہی تھا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے یہ اعلامیہ جاری ہوتا. ایک بات تو یہ ہوگی. سوال یہ ہے کہ
2 دسمبر کو ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عظما کی. وہ باہر آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اکتوبر سے بتا رہے ہیں سلمان صدر صاحب کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. تو پھر اکتوبر کے بعد نومبر اور دسمبر, یعنی 2 مہینے بعد جب ان کو تکلیف ہوئی بھی تھی تو انہوں نے اپنی بہن سے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اگر کیا تو بہن نے باہر آ کے بتایا کیوں نہیں؟ اگر اس نے نہیں بتایا, وہ بھول گئی ہیں, تو پھر دوبارہ ان پر ٹرسٹ کیوں کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا, ان کی آنکھوں سے کہہ رہے تھے کہ دونوں آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا, جو سلمان صفدر صاحب نے اپنی رپورٹ دی. تو جب ان کی دونوں آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, یا وہ رو رہے تھے. سر یہ کیا بات ہے, رو رہے تھے کی ہے انہوں نے. یار حسن بھائی آپ سیریسلی بات کریں, آپ سیریسلی بات کر, رو رہے تھے. بات کرائی جائے سر, وہ آنکھوں سے پانی کی بات کی ہے نا سلمان صدر صاحب. پانی ویسے بھی نکل آتا ہے, آنکھوں میں پانی کیوں تھا پھر؟ اچھا سر میں پوری بات کر لوں. پھر انہوں نے کہا جی کہ میری بچوں سے بات کرا دی جائے اور مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دے دی جائیں. آنکھ ان کی 80% 85% بقول ان کے اپنے ضائع ہو چکی ہے, وہ کتابیں مانگ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. مطلب کوئی سینس بات یہ کوئی میک کرتی ہے یہ بات؟ ٹھیک. آپ مجھے بتائیں منصور علی خان صاحب, ایک آدمی جس کو آنکھ کا مرض ہے وہ پڑھنے کے لیے کتابیں مانگ رہا ہے. ٹھیک. اور یہ وہ تحریری رپورٹ انہوں نے جمع بھی کرائی اور انہوں نے ملٹیپل ٹائمز میڈیا پر یہ بات بھی کی. اچھا, یہ کانٹرڈکشنز جو ہے نا, یہ تحریک انصاف کبھی اس پر بات نہیں کرے گی. ہاں, وہ شبے کا اظہار ضرور کرے گی ایون چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں تشکیل پائے جانے والے میڈیکل بورڈ کے اوپر. مطلب کتنی انفارچونیٹ بات ہے. شفیع صاحب کچھ سیاست ہو رہی ہے, عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست کھل کے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, کیونکہ ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں تھا. یہ سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کی اور اہمیت نہیں. شفیع صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا میں آگے چلوں؟ مجھے لگا جیسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. منصور صاحب, جہاں تک بیانی کی بات ہے, ہم عمران خان صاحب کے صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب پہ سیاست جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بیانیے کی بات ہے تو بیانیہ ہم سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا, یہ حسن ایوب صاحب کو بھی پتا ہے. اور جہاں تک ان کی بہنوں کی بات ہے تو 1 سپٹمبر کو جب علیمہ خان صاحب جو میڈیا سے بات کر, میڈیا ٹاک میں آن دا ریکارڈ ہے کہ ان کی آنکھ کے حوالے سے بات کرتی ہے. اور جہاں تک رونے کی بات ہے, حسن ایوب صاحب وہ 3 سال سے جیل میں ہیں اور باہر جو لوگ آزاد پھر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں, وہ این آر او مانگ رہے ہیں, وہ ڈیل مانگ رہے ہیں. نہ ہم ان کو ڈیل دیں گے اور نہ ہی ان کو این آر او ملے گا. ٹھیک ہے سر. اختیار صاحب پہلے ذرا اس سوال کا جواب دے دیجئے. آپ نے شفیع جان صاحب کے اوپر الزام لگایا, انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی فوٹیج ہے ایسی کسی خاتون کی یا ایمبولینس کی, آپ دے دیں. وہ انہوں نے کہا کہ ان کے آئی ایس ایف کے لڑکے تو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس پہ جواب دیجئے اختیار صاحب. یہ شفیع کو میں یار, اس کو منصور بھائی پتہ بھی ہے, وہ پوری میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہے, جنازہ بھی اس کا دیکھا ہے, سب ان کو پتہ ہے. میں بہرحال آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں منصور بھائی, ان کو بھی بھیج دیتا ہوں. کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, تو میرا ان سے مطالبہ ہے کہ آپ کے بیانیوں کی وجہ سے, آپ کے جھوٹے اور برے گندے بیانیوں کی وجہ سے احسن اقبال پر فائرنگ کرا دی گئی تھی. اب اس کے بدلے میں کیا کریں؟ ہمارے کس طرح آپ لوٹائیں گے؟ ٹھیک. کس کو کھڑا کریں گے میدان میں اور ہم اس پہ فائرنگ کر کے دکھائیں, اپنا بدلہ لے لیں؟ تو ایسی باتوں کی طرف ہم مت آپ جائیں ثابت کریں کہ ہمارے لوگوں نے نہیں کر سکے. آپ کے لوگوں نے کیا تھا, آپ کی جماعت نہیں کیا تھا, آپ کے بیانیوں نے کیا تھا. آپ نے کوئی ایف آئی آر آپ ہی کی وجہ سے ہوا تھا, عمران عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا, عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا. آپ نے کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے؟ اچھا, ایف آئی آر بھی, ایف آئی آر پہ ایسی باتوں کی جب آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات ہو نا, ادھر ایف آئی آر نہیں کٹتی, ادھر سیاست ختم ہو جاتی, ادھر پھر معاشرت شروع ہو جاتی کو ضائع کیا ہے. جب آپ ادھر معاشرت ہوتی ہے, پھر معاشرت, اور معاشرت کا پھر ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, وہ دیٹس وی نو. تو بیانیہ آنکھ کی بنائی ضائع ہو چکی ہے. کوئی شک نہیں. اختیار ولی صاحب ایک منٹ دیجیے گا. ہاں جی, ایک منٹ دیجیے گا. شفیع جان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بنائی ختم ہے اس وقت, از اٹ کریکٹ؟ دیکھیں جو رپورٹ ہوا ہے 85%. اب دیکھیں سلمان صدر بات شروع کر دیں گے, جو کہ فرینڈ آف کورٹ ہی تھے. ہم نے یہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو اعتماد نہیں ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. سن لینا, آپ نے سوال کر دیا تو اب سن تو لینا.
اب سن تو لیں حسن نہیں ایوب صاحب، حوصلہ کہانی پہلے کی کریں. ضرورت جو نہیں ہے. رپورٹ فرینڈ یہ آف کورٹ بتائیے نے دی ہے آنکھ اس میں سلامت ہے کہ نہیں؟ 85% جو اس کی بینائی متاثر ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ حکومت نے جان بوجھ کے کیا ہے، ایک قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. انہوں نے تب بھی سہولیات نہیں دی جب چاہیے تھی. جب نوبت یہاں تک پہنچی، جب ایک اسد اللہ خان صاحب نے ایک چیز کو بریک کیا، پہلے یہ انکاری تھے، پھر چھپایا، پھر خود تصدیق کر دی. اب میڈیکل بورڈ پہ یہ سیاست کر رہے ہیں. اب اختیار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہم شفٹ کر دیں گے. جب آپ نے کچھ دنوں میں کرنا ہے تو ابھی کر دیں شفٹ. ہم دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں، شہرائے جام ہے، وہ ڈے ساری ٹرپ چیزیں ہوگا، آپ کے سامنے ہیں. آپ کیوں چیزوں کو تصادم کی طرف وہ لے ڈے کے جا رہے ٹرپ ہیں؟ ہوگا. جی اختیار صاحب. آپ دیکھیں میں شفیع اس پہ آپ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا کوئی فرمائشی پروگرام ہم یہاں پورا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، جو ٹھیک ضروری ہے. ہوگا وہ ہم کریں گے. بہت جس وقت شکریہ، چاہیے ہوگا. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، شفیع جان صاحب، حسن ایوب صاحب. ناظرین، عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے دونوں سائڈ کے موقف جو ہے وہ آپ نے سنے. بہرحال اسٹیل میٹ سچویشن ہے، دونوں سائڈیں جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. لیکن اب اگلی جو خبر جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا ایک بریک کے بعد، وہاں پہ دونوں سائڈیں آمنے سامنے نہیں کھڑی ہوئی تھی. لگ رہا تھا کہ میدان کے اندر صرف ایک ہی سائڈ کھڑی ہے، اور وہ تھی بھارت کی کرکٹ ٹیم، جس کا پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے مقابلہ کرنا تھا، لیکن مقابلہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہوا ہے. جہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، خصوصی سیگمنٹ ہے ہمارا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب سیاست کے میدان کے بعد کچھ کھیل کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان اور بھارت کا میچ، جس کے بعد جس قسم کی پرفارمنس تھی پاکستانی ٹیم کی، اور اس کے بعد شائقین کرکٹ کی جانب سے جس قسم کا ریاکشن آیا ہے وہ بڑا ہی سخت ہے. پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوالے سے لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے، ان کے اوپر غیر ذمہ دارانہ شاٹس کھیلنے کے الزامات، ٹیم کی پلاننگ کے حوالے سے، کپتانی کے حوالے سے، کوچنگ کے حوالے سے، مطلب جو شخص کرکٹ ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سب ہی اس وقت تنقید کی زد میں ہے. کیا پاکستان ٹیم سے آگے چل کے اب کوئی امیدیں لگانی چاہیے؟ کیا یہ جو کچھ ہو چکا ہے، کیا اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ورلڈ کپ میں ابھی تو پاکستان کا سفر جو ہے وہ جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں وحید خان صاحب. دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے وحید خان صاحب، پہلی دفعہ آپ شو میں تشریف لے کر آئے ہیں. آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. میں ظاہری بات ہے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ہی کیا تھا، ایک ہی ادارے میں ہم کام کرتے تھے. خان صاحب، یہ مجھے تو لگتا ہے اتنے سال ہو گئے، 19 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو مسائل 19 سال پہلے تھے، لگتا ہے 19 سال کے بعد بھی جو ہے ویسے کے ویسے ہی ہیں. سر واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے؟ نہیں، آئی تھنک منصور کے ویسے نہیں ہے، بلکہ اور ورس ہو گئے ہیں. کیونکہ 19 سال پہلے سے پھر بھی بہت بہتر تھی ہماری کرکٹ. اب تو جو ہے کافی اور ورس ہو گئی ہے. نتھنگ، آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ جب بھی لڑکوں پہ پریشر آتا ہے، اٹس ناٹ اٹ واز مطلب کوئی یہ اتوار کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی لڑکوں پہ پریشر آتا ہے، بڑا میچ آتا ہے، دے جسٹ ڈونٹ ہیو دی کیریکٹر ٹو ہینڈل دیٹ پریشر. دیکھیں، آج کل کرکٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکے مطلب دوسری ٹیموں کے لڑکے بہت اچھے ہیں، ہمارے لڑکے ہلکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آئی تھنک دا مین تھنگ از کہ ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ، ایک جب وین دا چپس آر ڈاؤن یو شو کیریکٹر، یو ٹیک سینسیبل ڈیسیشنز، وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم سے مسنگ ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پھر ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اس کو، مطلب غلط چیزوں کو. آج بھی میں پڑھ رہا تھا، ان کے ہیڈ کوچ صاحب کا آیا کہ نہیں جی وہ مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہم نے پہلے ان کو بیٹنگ کرا دی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بھائی جب تک کہ آپ until you don't accept your mistakes and you don't improve on that، تو آپ کہاں سے جو ہے پھر اب ٹیم بہتر ہوگی. تو ابھی آپ نے کہا نا منصور، لائک یو سیڈ کہ ابھی تو ورلڈ کپ کا سفر باقی ہے، لیکن سوری ٹو سے if they want to play the way they played day before yesterday، تو پھر ان کا سفر تو مجھے لگتا ہے زیادہ دیر آگے تک جائے گا. اس لیے کیونکہ sooner or later if you qualify for the knockout from the Super 8, that is if you qualify, so then you'll have to face India again at some stage. تو پھر اگر اسی طرح پرفارم کرنا ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، ظاہری بات ہے آپ نے اس مرتبہ، میں آپ کی ٹویٹ پڑھا تھا، پہلی دفعہ آپ نے کہا جی میں پاکستان ٹیم کے بارے میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اور میں انہیں سپورٹ کر رہا ہوں. سر یہ ایسی سپورٹ کا کیا فائدہ جب ان کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہو رہا؟ جس طرح بھی خان صاحب بتا رہے تھے کہ دا کوچ تھنکس کہ میں نے ٹاس جیت کر اگر ہماری ٹیم نے پہلے بالنگ کی ہے تو درست فیصلہ کیا ہے. جبکہ بہت سے کرکٹ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے آسٹریلیا کے خلاف آپ نے سیریز کے لیے پہلے آپ نے بیٹنگ کی، یو آر بیڈ ایٹ چیزنگ، اور انڈیا کے اگینسٹ اس کرنچ میچ کے اندر بھی یو ڈیسائیڈ ٹو چیز، تو غلطی تو تھی آپ کی.
मंसूर, सबसे पहले तो वहीद भाई ने एब्सोल्युटली आपको कैरेक्टर की बात कर दी, प्रेशर हैंडलिंग की बात कर दी, लेकिन इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात नहीं की। एक तो आपने जब ये 15 की टीम बनाई, वो ठीक है कि सलमान अली आगा ने 3-4 कैमियो खेले नंबर 3 पे आके, जो कि हमें इबाम था कि अगर पावर प्ले के बाहर बैटिंग करनी पड़ गई तो वो क्या कर पाएंगे। इस वर्ल्ड कप में उनसे रन्स भी नहीं हुए, लेकिन कल जो उनकी कैप्टनसी का हाल था वो तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स थे। और मैं उनको इसलिए सारा ब्लेम नहीं दूंगा क्योंकि वो बिल्कुल स्टूज बना के रखा हुआ है माइक हैसन ने। सो ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, नंबर 1। नंबर 2, आपने 15 ही गलत सेलेक्ट किए थे जहां पे बाबर आजम की कोई जगह नहीं बनती थी, क्योंकि वो नंबर 3 पे नहीं बन रही तो आप 4 पे उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उस स्ट्राइक रेट के साथ और उस गेम जो उसकी गेम का एक स्टाइल है। तो अनफॉर्चुनेटली बाबर हैज लॉस्ट इट एंड ही हैज बिकम द लाइबिलिटी ऑन द पाकिस्तान टीम। आप रेपुटेशन पे कब तक पाकिस्तान टीम के साथ मजाक और खिलवाड़ करेंगे। शाहिन शाह अफरीदी शुड नॉट हैव बीन द पार्ट। अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट था, उसका लिगामेंट इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था। कल वो एक्सपोज हो गया, नजर आना शुरू हो गया। अगेन रेपुटेशन पे आपने मैच कॉस्ट करा दिया, बट आपने 11 में उसको रखा। सलमान मिर्जा को आपने अपॉर्चुनिटी दी नहीं, नसीम को आपने चिखाया नहीं। उसके बाद फहीम को आपने फील्डिंग ऑलराउंडर बना के रख दिया, क्या यूज था करने का। अच्छा, फिर माइक हैसन साहब इतने ब्रेजन है, इतनी ओडेसिटी है इनमें कि कल पोस्ट मैच में आके कहते हैं कि उस्मान तारिक को 10 ओवरों के बाद लाना जो है यही हमारा प्लान था। तो भाई, तो उसको अगर स्टॉक बॉलर खिलाना था तो फिर खिलाया क्यों। और दूसरा, वहीद भाई आपको सबको पता होगा कि इब्रार जो है वो लेफ्ट हैंडर्स के सामने आप नहीं लेके आते, उसका गेंद ड्रिफ्ट करके अंदर आता है। उसको जब ईशान किशन इज वन ऑफ द प्रोडिजियस टैलेंट, जनरेशनल क्रिकेटर है। 65 फर्स्ट क्लास मैच में 273 उसका हाईएस्ट है, 9 उसकी फर्स्ट क्लास 100 हैं। वो कोई T20 का बैकर थोड़ी है। आपने उसके सामने उसको डाल दिया, उसने अपनी रिलीज स्पीड तेज कर दी, जिसे गेंद आगे पड़ने लगा, उसको कुट लग गई। अच्छा, खुद अगर आपने खुद कह रहे हैं आपके कोच कि जी हमने 3 दिन पहले डिसाइड किया था सलमान अटैक करेगा, तो सलमान अटैक करेगा तो ये 6 स्पिनर छाबड़ी लगाने के लिए खिलाए थे। सो उसके आपने जो जुल्म किया, अगेन वही अपने फेवरेट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अहेड ऑफ दोज हु डिजर्व। आपने फहीम से 1 ओवर नहीं करवाया और आपने उस्मान को 11वें में लाया, आपने शदाब को ओवर दिया। और अच्छा, मिडल लेग पे वो कातिल है, वो जो है अपना ईशान किशन, उसने आपको धुन के रख दिया। तो ये अच्छा, फिर बैटिंग करने आप आ रहे हैं, साफ एक्सपोज हुए हैं कि आपके पास स्किल सेट नहीं था। थोड़ा सा गेंद हिलाए तो आपने जो है वो चलानी शुरू कर दी, जिसका मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे खान साहब खान साहब ये जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं इसमें एक कोटेशन शाहिद आफरीदी की कोट करना चाहूँगा, विच वाज क्वाइट ब्रेव ऑफ हिम, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो अब बाहर निकालना चाहिए टीम से, बाबर को भी निकालना चाहिए और शादाब को भी निकालना चाहिए। ब्रेव ऑफ हिम टू से एक्चुअली ऑल दैट, लेकिन ये प्रैक्टिकल है आपकी नज़र में खान साहब? नहीं देखिए मंसूर, ये अब क्योंकि इंडिया से हार गए तो अब ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। these are the very people who have been supporting Shaheen, who have been supporting Babar, who have been supporting Shadab. देखिए बात ये कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए सामने ही आपके, लेकिन डॉक्टर साहब भी और भी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स और भी इन सब ने बैक किया है बाबर को, शाहीन को, रिजवान को, शादाब को फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। और मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि यार आपको कितने टूर्नामेंट चाहिए होते हैं ये चेक करने के लिए कि यार इस बंदे में टेम्परामेंट है बड़ा टूर्नामेंट खेलने का या नहीं, ठीक है ना। These guys have all played like 2021, 2022, 2024, 3 T20 वर्ल्ड कप से खेल चुके थे। और आपने फिर वही लड़कों को आप लाके सिलेक्ट करते हैं और आप उनको खिलाते हैं फिर वर्ल्ड कप में। मैं एशिया कप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 2023 के 50 ओवर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दें, मैं सिर्फ इस पर T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। आप वही फेल्ड यूनिट को लाके फिर खिलाते हैं 2024 मतलब इस साल के वर्ल्ड कप में, देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। देखिए मंसूर, बात यह है कि जो पुराने प्लेयर्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू द पास्ट, बट द थिंग इज दैट अनफॉर्चुनेटली द लास्ट डिकेड और सो एक हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हमने बहुत ज़्यादा जोर ये बात करना शुरू कर दी है मॉडर्न क्रिकेट और जी वो क्या इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस और फलाना और ढिमकाना और ये और वो। अरे भाई, जो क्रिकेट का मेन जुज होता है ना, क्योंकि हमने क्रिकेट खेली हमें पता है, जब आप सीमेंटेड विकेट पे आके खड़े होते हैं, जब आप जाके घासी विकेट पे खड़े होते हैं, तो उस पर कोई डाटा एनालिस्ट आपके पीछे नहीं खड़ा होता है यार। यू हैव टू प्ले विद गट्स, यू हैव टू प्ले विद कैरेक्टर, यू शुड नो हाउ टू
you have to take it on with the मतलब opposition bowler. آپ مجھے بتائیں یار شاہین شاہ افریدی کو کل پہلا اوور آپ نے نہیں کروایا اس لیے کیونکہ ابھیشیک شرما سامنے کھیل رہا تھا، سلمان علی آغا. آپ کہیں گے یہ کہیں گے وہ جی بڑا بریلینٹ اسٹریٹجی تھی. ارے بھائی اسٹریٹجی بریلینٹ کو تو مارو گولی. بات یہ ہے کہ جب آپ کا مین فاسٹ بالر اس چیز پہ راضی ہو جائے کہ آپ سیکنڈ اوور مجھے دیجیے گا تو بس تو آپ کا تو وہاں سے کریکٹر پتہ چلتا ہے نا. میں ذرا آئی نو دوز پلیئرز کہ اگر آپ کہتے ہیں نا ان کو کہ سیکنڈ اوور کراؤ تم تو وہ کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ کپتان تم اور کوچ تم بھی جاؤ، یا تو کھلا رہے ہو تو نہیں گیند دو ورنہ میں نہیں کھیلوں گا. ڈاکٹر نعمان سر، ڈاکٹر نعمان نیاز سے ذرا بابر اعظم کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ذرا پوائنٹ آف ویو پوچھ لینا. ڈز ہی ریگریٹ دیٹ ناؤ؟ جی ڈاکٹر صاحب. I do not regret at all. بابر کو میں سپورٹ کیا اور بے تحاشا بلائنڈلی سپورٹ کیا بیکاز اس کے سامنے جو آپ نے ریپلیسمنٹس رکھنی تھیں وہ کیا تھیں. لیکن جب بابر لاسٹ ایوری تھنگ آئی واز دا فرسٹ ون، بلکہ میں نے ایشیا کپ کے دوران وحید بھائی کو کہنا شروع کیا تھا کہ یار یہ اب لائبلٹی بن گیا ہے اور اس کو یہ اب پاکستان ٹیم کو امبیرس کرے گا، اپنے آپ کو امبیرس کرے گا، اور وہی ہوا ایگزیکٹلی. سو اس میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ میں نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن اچھا اب رضوان کی جہاں تک بات آتی ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہز بیٹنگ اور ہز اسٹرائک ریٹ. آپ کی اس ٹیم میں کوئی ریگولر وکٹ کیپر نہیں ہے، اور آپ نے عثمان خان کو جو کھلایا کل بھی، جس طرح آپ اس کی ٹیکنیک میتھڈ دیکھیں، جہاں کلدیپ یادو آیا کیونکہ وہ نہیں کھیل سکتا، انٹرنیشنل کرکٹ میں سنک نہیں ہوتا، اس نے سویپیں مارنی شروع کر دی اور ایونچولی وہ یارننگ سٹمپ ہو کے چلا گیا ایک گیپ کے ساتھ. ابھی ایک اور بات کرنی ہے، اب سائم ایوب کی ریکوائرمنٹ ایز اے بولر نہیں ہے، وہ ایڈڈ فلیور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے منصور اور وحید بھائی کے 14 میچز جو لاسٹ وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے کھیلا ہے اس میں 152 رنز ہیں، 10.2 اس کی ایوریج ہے. ہی ٹیکس اٹ فار گرانٹیڈ کہ میں آؤٹ کر دوں گا. کل میچ میں وہ آپ کو لے کے آ گیا سر تھا. وہ اپنی بالنگ کے بدولت سمجھ رہا ہے نا، اپنی بالنگ کے بدولت سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میری ٹیم میں جگہ بڑی ہے، مجھے نکال کوئی نہیں سکتا. اب ایک اور جو سب سے زیادہ المیہ ہے، میں تھوڑا سا کانٹراڈکٹ کروں گا وحید بھائی سے، اور اس کا ریزن ہے کہ میں یہ بات نہیں کرتا ماڈرن کرکٹ کہنے سے نہیں ہوتی، اسٹرکچرڈ پاور ہٹنگ میں فرق ہے. آپ نے اگر ابھیشیک شرما کو ہٹیں مارتے دیکھا ہو، آپ نے کل ایشان کشن کو دیکھا ہو، دیٹ از اسٹرکچرڈ پاور ہٹنگ. اور یہ باقی ٹیم بھی ہے، آپ کے سلاگرز ہیں، اور آپ جب تک سائنٹیفک انٹیگریشن نہیں کریں گے ٹیئر کرکٹ میں، یہ ان لڑکوں میں سے کچھ نہیں نکلنا. آئی ایگری. بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، وحید خان صاحب. ناظرین گفتگو بڑی انٹرسٹنگ تھی بٹ انفارچونیٹلی پروگرام ٹائم ختم ہو گیا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.